अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए वाली एपिसोड। तो गोल्डी गोल्डी टच वाली एपिसोड है, बहुत ही प्यारी, दिल की धड़कनें संभाल लीजिए। तो आज बहुत ही हसीन एपिसोड होने वाली है और इसके बाद जो एपिसोड हैं वो लास्ट हैं तकरीबन सारी। और बेफ़िक्र रहें, सबके बच्चे भी दिखाने वाली हूँ मैं। लास्ट जो एपिसोड होगी, लास्ट पार्ट होगा, तो फ़िक्र नहीं करनी, बिल्कुल बहुत ही अमेजिंग एंड होने वाला है और बिना कोई तिश्नगी छूटे जो है वो कहानी एंड होगी, ठीक है? तो ये तो थी अच्छी खबर। और अब बिना टाइम ज़ाया किए मैं आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। एपिसोड 72 है जी, नावल तेरे नाम पे मर जाऊं बाय असमरवा मिर्ज़ा। तो लेट्स स्टार्ट। रिजॉर्ट से कुछ फासले पर गाड़ी रोके वो अचानक से साफ होते आसमान को देखने बाहर निकली तो गाड़ी के बोनेट पर जंप मारे बैठकर सर पीछे को टिका लिया। वो अपने फोन से आसमान की पिक्चर्स बना रही थी। पारान भी सीट बेल्ट निकाले, कार डोर खोले बाहर निकला तो दिलारा ने उसको भी अपने साथ ही आकर बैठने का कहा। ये पागलपन था पर वो ये करना चाहता था। तभी इसने भी दिलारा का हाथ पकड़ते, ठीक पास बैठते, अपनी जैकेट उतार कर इससे रोल करते अपने और दिलारा के सर के नीचे रखी तो वो उसकी तरफ देखती मुस्कुराई। रात हो गई है, वो इसे संजीदा होते कुछ याद दिला रहा था। दिलारा ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाते हाथ उठाकर आसमान पर बादलों के झमघट्टे में दिखाई देते एक वाहिद सितारे की तरफ उंगली पॉइंट की। तो मेरी जिंदगी में अब बिल्कुल इस सितारे की तरह हो, जो रास्ता दिखाता है, कहाँ रुकना है ये बताता है, कहाँ चल पड़ना है ये समझाता है। वो सबसे रोशन सितारा जानते हो क्यों है? पारान भी उसकी उंगली की जानिब देखने लगा। पूरे आसमान पर बस इसी सितारे का राज था। हाँ, क्योंकि वो चांद के करीब है। बारान ने साइंटिफिक जवाब देते दिलारा को हंसाया। वो गर्दन उसकी तरफ फेरे मुस्कुराई। और मैं हूँ वो चांद। वो इतराई तो अब की बार बारान संजीदा हुआ। इतने हैंडसम क्यों हो? वो उसकी तरफ करवट करे बोली तो बारान ने बेख्तियार ही उसके सर तले बाजू गुजारी, जिस सबब वो उसके सीने से आ लगी थी। तुम्हारी आंखों का कमाल है। अब बताओ मुझे, तुम्हारा दिल क्या कहता है? वो इसे ही देख रहा था जैसे अपनी नंबर आंखों से वो दिलारा के अंदर तक झांक कर सारे राज जान जाएगा। दिल कहता है चीजें ठीक होने दो, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तुम काफी हो मेरे लिए बारान। बस मामा की जिंदगी मुकम्मल चाहती हूँ और भी को औलाद का मरने से पहले सुख मिल जाए, ये ख्वाहिश है। वो अपने दिल की बात कह रही थी लेकिन बारान तो कुछ और जानने का तलबगार था। वो कब्र, उसे अब मिट जाना चाहिए ना। एक दर्द की लहर थी जो बारान की आंखों में उतरी। दिलारा ने नजरें सी चुराई। हाँ, तुम ठीक कहते हो। वो नजरें और सर झुकाए बमुश्किल बोल पाई। बारान ने उसकी ठोड़ी पर हाथ की पकड़ जमाते उसका चेहरा ऊपर किया। ठीक से बताओ, मैं कब का इसे मिटा देता मगर तुम्हारी तकलीफ की वजह से अब तक रुका था। क्या इस कब्र के बारे कुछ ऐसा है जो तुम उसके मिटने से पहले मुझे बताना चाहती हो दिलारा? वो इसे कुरेद रहा था कि शायद वो अपना ये राज भी बारान से कह दे, पर वो उसकी इतनी सारी हो जाने के बावजूद इतनी बाहिम्मत नहीं हुई थी। इसमें कुछ चीजें हैं। दिलारा ने गायब दिमागी हया की और गैर दिलचस्पी भी। क्या वो चीजें चाहिए तुम्हें? बारान इसे अंदर तक झंझोड़ सा रहा था। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। उसमें अपनी गुड़िया दफनाई थी, उसे बाहर नहीं फेंकना चाहती थी। उसे दर्द होता तभी उसे वहां जगह दे दी। एक ड्राइंग है जिसमें अन्ने बाबा का हाथ थामा है मैंने, और एक, वो बोलते हुए जैसे अटकी, ये वाज़िया था कि उसे ये बताते बहुत तकलीफ हो रही थी। अल्लाह को लिखा खत जो वहीं रहने दो। मैंने इसमें यही लिखा था कि मुझे वो दोनों नहीं चाहिए, पर रो रो कर लिखा था, यानी मुझे वो चाहिए थे। तो वो दोनों वापस मिल गए तो सब खत्म हुआ।
وہ اختتام تک جبرن سا باران کو دیکھتی مسکرائی، جیسے سے یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہو کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تمہاری یہ قبر میری بھی دوست رہی اب تک۔ جب سے تم اس قبر کو ہٹانے کی بات پر چیخی تھی، میں نے تمہیں بتائے بنا اسے ہٹانے کی کوشش کی۔ اس کی ادھوری بات سنے ہی تڑپ اٹھی۔ وہ شخص ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کیا تم نے ایسا؟ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، باران نے انگلی کی پور اس کے ہونٹوں پر جما کر خاموش کروایا اور یوں دیکھنے لگا جسے کہہ رہا ہو بس مجھے سنو۔ چپ، آگے سنو۔ میں نے سوچا جب تک یہ قبر ہے تم نارمل نہیں ہو سکتی۔ پھر میں اس گڑیا سے ملا جس کی میلی پنک فراک پر دلارا لکھا تھا۔ اس پینٹنگ سے جان پہچان ہوئی جو ایک بون آرٹسٹ کے ننھے ہاتھوں نے تشکیل دی۔ اللہ کو خط لکھنا سیکھا۔ اس 6 سال کی دلارا سے ملا جسے اس قبر نے ماں کی طرح اپنے پروں میں قید کر لیا تھا۔ پھر میں نے اس خیانت کو یہیں روک کر اسے واپس تعمیر کروایا کہ جس دن تم خود مجھے اپنے راز بتاؤ گی اب یہ تبھی ختم ہوگی۔ تمہارے اس ورژن سے بہت پہلے مل چکا ہوں۔ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرے بس ان گرے آنکھوں میں جمع ہوتے آنسو دیکھ رہا تھا جو آنکھوں تک بھر کر جب رخساروں پر رینگے تو باران نے ایک ایک کر کے پونچھے، تم چیٹر ہو باران، تم نے میری قبر میں دفن میرے راز بنا میری اجازت جانے، خیانت ہے یہ۔ روتے روتے وہ اس پر بہت سا الزام دھر گئی کہ سوچنا کہ وہ بہت پہلے ہی اس شخص پر آشکارا ہو گئی رلا رہا تھا۔ اس چیٹنگ کا اینڈ ایک سول لیس، ہارٹ لیس اور ایموشن لیس باران یلدرم کی تم سے محبت پر ہوا، اس لیے یہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت خیانت اور بے ایمانی تھی۔ جانے کس قدر محبت سے وہ دیکھتا تھا، بولتا تھا اور دلارا کو چھوتا تھا کہ وہ دھڑکنوں کی طرح تھمنے لگتی تھی، جیسے اس شخص کا آنکھوں میں جھانک کر اپنی ہی خیانت کو یوں سراہنا کہ وہ باران کے لفظوں کی دل فریبی، لہجے کی کشش اور اس سراپا شخص کی موجودگی پر پاگل ہونے لگی۔ ہے یہ بات تو رونے والی نہیں ہے دلارا، اس کے آنسوؤں کو پونچھتا ساتھ سمجھانے لگا، جس پر وہ کچھ نہ بولی، بس اپنی بازوؤں کا ہار باران کی گردن میں پرو گئی۔ اسے وہ دل سے لگانے میں لمحہ بھی نہ لگاتا تھا۔ پھر بھی تمہارے سامنے دل چاہتا ہے اپنا کوئی جذبہ نہ چھپاؤں، پھر وہ میرا رونا ہو یا شرمانا۔ گلے لگے ہی وہ نم آواز میں بولی، شاید رونے کے بعد اب مسکرا رہی تھی۔ ضرورت ہی نہیں، وہ بھی جیسے دل کے سارے جذبے سمیٹ کر بیٹھا تھا۔ ریزورٹ چلیں؟ وہ روبرو ہوئی اور باران کی آنکھوں میں کچھ اپنے مطلب کا ڈھونڈنے لگی۔ اگر تم مجھے جھیل سکتی ہو تو ضرور، ورنہ گوبالا کی سڑکیں ناپنا بھی برا آپشن نہیں ہے۔ وہ صاف صاف اپنے ساتھ کی تباہ کاری سے ڈرا گیا۔ دلارا آنکھیں جھکا کر ہنس دی۔ یہ فنی تھا لیکن وہ واقعی ابھی بھی اسے پھر سے جھیلنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، تو شرافت سے باران کے سینے لگ کر بیٹھ گئی۔ ہاں، ایک تیسرا آپشن بھی تھا، ایک دوسرے کی دل کی دھڑکنوں کو چپ چاپ سنا جاتا۔ وہ لوگ فشنگ اسپاٹ آئے اور علی کو اسے فشنگ باقاعدہ سکھانی پڑ رہی تھی۔ لگ رہا تھا نکمی نے نہ کبھی پہلے فشنگ کی نہ کسی کو کرتے دیکھا تھا۔ ان کا ٹینٹ بہت ہی خوبصورت تھا، باہر بھی لائٹنگ تھی اور اندر بھی، اور جھیل سے الٹ ایریا بنے تالاب میں بھر بھر مچھلیاں جنہیں پکڑنا اور وہ بھی ساتھ کافی رومانٹک تھا۔ جھیل کے کنارے لگے ٹینٹ کا سائز اتنا تھا کہ ایک بندہ آرام سے اندر کھڑا ہو سکے، بلکہ لگ بھگ اس کی اونچائی 8 فٹ تھی اور چوڑائی بھی اسی حساب سے ایک چھوٹے سے کمرے جتنی تھی۔ تم سے نہ ہو پائے گا ایدھا، میں تمہیں فشنگ کسی اور وقت سکھاؤں گا، میرا خیال ہے آج شکار سکھاتا ہوں۔ آلیان نے اسے باقاعدہ فشنگ راڈ ایڈجسٹ کر کے پھینکنا بتایا اور سکھایا، پر وہ تالاب میں گرے پتوں کے سوا کچھ نہ پکڑ سکی۔ اوپر سے ان کا ڈنر بھی ریڈی تھا، تو علی نے اس سے فشنگ راڈ ہی جھپٹ لیا۔ ایدا اور وہ اس وقت ایک طرح کے کپڑوں میں تھے، وہ بھی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں تھی، جبکہ ٹھنڈ کے سبب ہوڈی بھی پہن رکھی تھی۔ مجھے شکار میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ایدا نے اسے دیکھتے برا سا منہ بنایا۔ جب وہ تمام فشنگ کا سامان سمیٹ کر بیگ میں ڈالتا، دو زانوں بیٹھا بیٹھا سر اٹھائے بے نیاز بنی ایدا کو گھورا۔ وہ تم سے کچھ دیر بعد پوچھوں گا، یہ بتاؤ ڈنر اندر روم میں کرو گی یا یہیں ٹینٹ میں؟
ویسے میرا موڈ یہیں کا ہے، منگوا لوں؟ آلیان نے بیگ پیک کرے سائڈ رکھتے اٹھ کھڑا ہوتے ادا کی چاہت پوچھی، جب تک یہ حسین ٹینٹ بس باہر سے ہی دیکھ رہی تھی۔ خدا گواہ تھا اندر جانے کی سخت نہ تھی۔ ابھی بھی وہ اتنے خوبصورت ٹینٹ کو خوفزدہ نظروں سے دیکھتی نظر آ رہی تھی۔ اوکے، منگوا لیں، ایدا نے ڈرتے ڈرتے کہا تو آلیان نے قریب آتے ایدا کے ڈر کو دیکھتے اس کا چہرہ جب ہاتھوں میں بھر کر توجہ دی، وہ اسے دیکھنے لگی اور سارا خوف ایک طرف کھسک گیا۔ ایدا نے اس کی آنکھوں میں پھیلی خوشی دیکھتے اس خدشے سے نظر ہٹائی، کہیں وہ اس خوشی کو بے وقت ہی نہ بڑھا دے۔ تم ہمارے اس خوبصورت سے ٹینٹ میں چلو، میں لے کر آتا ہوں۔ ایدا کو یہیں بخش دیتے آلیان نے اسے تاکید کی اور خود وہ بیگ اٹھائے وہ رومز والی ایریا کی طرف بڑھا جو یہاں سے کافی دور تھے۔ ایدا نے ہمت جمع کی اور بھاری گرے پردوں والی انٹرنس سے اندر داخل ہوئی، جہاں زپنگ کا بھی آپشن تھا کہ آپ اسے زپ کر کے بند کر سکتے تھے اگر مزید سیکیورٹی چاہیے، مزید پرائیویسی چاہیے۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں مٹھاس سے بھر گئی۔ ایک سائڈ سفید کلر کا موٹا میٹرس تھا جس کے دائیں بائیں فلفی سے بھالو پڑے تھے اور کچھ بالو ہی کی شکل کے مختلف رنگ کے لیمپ تیسری طرف بہت سے پھول رکھے تھے۔ وہ بڑے بڑے بکے تھے جن کو ایک کونے میں سجایا گیا تھا۔ 4 نرم تکیے تھے جبکہ کچھ کینڈلز، اس کے سوا وہاں اور کچھ نہ تھا۔ ایدا نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو ٹینٹ کی چھت سے بہت سی لائٹنگ کی لڑیاں جھول رہی تھی اور پوری چھت پر ستارے ستارے معلوم ہو رہے تھے جو لائٹ کا ایفیکٹ تھا، جبکہ ٹینٹ کا میٹیریل کافی موٹا تھا کہ ٹھنڈ اندر آنے پر ایدا کو محسوس ہی نہ ہو رہی تھی۔ وہ میٹرس کے کنارے بیٹھی اور اپنی ہوڈی اتار کر سرہانے رکھی نروسنس کے سنگ ارد گرد دیکھنے لگی۔ لائٹنگ بہت مدھم تھی، آنکھوں کو بھلی لگ رہی تھی۔ وہ 20 منٹ لگا کر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک پیزا باکس تھا جبکہ 2 پانی اور کولڈ ڈرنک کی بوتلیں۔ آلیان کو اندر آتا دیکھے ایدا کے سارے حواس الرٹ ہوئے، ایون رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے۔ وہ اس پر یہی شو کر رہی تھی کہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بھی جب پاس آ کر بیٹھا تو ایدا کا خود میں سمٹنا بری طرح محسوس کرتے اس کا دل ایک ہارٹ بیٹ سکپ کر گیا۔ یار یہ ٹینٹ تو بڑا ورم ہے، میں نے اس کی امید نہیں کی تھی۔ یہاں سب تھا لیکن میں نے سوچا آج پیزا کھاتے ہیں، تمہیں پسند ہے؟ آلیان نے اپنے سامنے ہی پیزا باکس اوپن کیا تو ایدا وہاں موجود چیزی پیزا کو دیکھ کر منہ میں پانی بھرنے سے نہ روک سکی۔ وہ بہت ٹیمپٹنگ اور ہاٹ لگ رہا تھا۔ پسند تو نہیں پر یہ کتنا چیزی ہے، میں یہی کھاؤں گی۔ ایدا نے جلدی سے ایک پیس الگ کرتے جس طرح بے صبروں کی طرح بائٹ لیا، اتنی ہی وہ منہ میں کھلتی بائٹ پر مزے لیتی نظر آئی۔ آلیان نے نظریں چرائیں ورنہ ایدا منہ چلا رہی تھی اور گدگدی سے ہو رہی تھی۔ آرام سے کھاؤ، بھاگ نہیں رہا۔ خود آلی نے بھی ایک پیس لیا جو واقعی مزے کا تھا۔ پہلی ہی بائٹ پر وہ اس بات کو کہنے پر مجبور ہوا۔ ایدا کو شاید بھوک لگی تھی کہ وہ جلدی جلدی کھا رہی تھی۔ چیز اس قدر میلٹ تھی کہ اس کے ہونٹوں اور منہ کے ساتھ گال پر لگ رہی تھی، جبکہ خدا گواہ تھا جس طرح علی یہ دیکھ رہا تھا وہی جانتا تھا۔ اف یہ کتنے مزے کا ہے، میں ایک پیس اور لے لوں؟ ایدا نے ایک فنش کرتے دوسرے کو اٹھاتے کہا تو علی نے مسکرا کر سر ہلایا۔ 2 اور لے لو پر اپنا منہ صاف کرو، پھر کہو گی بھوک بھی نہیں مٹانے دی آلیان گلترم نے۔ علی نے وہیں رکھے ٹشو کو ایدا کی طرف بڑھایا تو اس کے لفظوں کی بے باکیت پر جیسے سن سی ہوئی، حلق میں نوالہ اٹک کر رہ گیا۔ میری جان میں کھلا دوں؟ علی کی طرف وہ صدماتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، تبھی وہ اٹھ کر پاس بلکہ ساتھ آ بیٹھا اور ایدا کے ہاتھ سے وہ پیس لیا۔ وہ یوں سن تھی جسے ہل سکنا بھی ناممکن ہو گیا ہو۔ علی میں خود کھا لیتی ہوں۔ ایدا نے ہوش تھامتے ہی منع کرنا چاہا جب اس کا ہاتھ پکڑ کر روکے ٹشو کے فرائض خود سر انجام دے کر اس دہکتے ٹینٹ میں اور حدت جگانے لگا۔
اس کے سینے پر ہاتھ رکھے سے خود سے دور کرنے لگی۔ آلیان نے اس کو محسوس کرنا روکے، ایک برہم نظر اس پر ڈالی جو جواباً رحم طلب ہوئی کہ علی کو ترس آ گیا۔ اوکے کھاؤ، لیکن صدمے میں جائے بغیر۔ آلیان نے اس پر جلد ہی رحم کھایا اور اس کے بعد ایدا نے چیز کا ذرا بھی اپنے منہ پر نہ لگنے دیا، چیز کو ذرا بھی اپنے منہ پر نہ لگنے دیا اور بہت سلیقے سے اپنا پیس فنش کیا، کیونکہ مزید کی جیسے طلب ہی مر گئی تھی۔ آلیان نے اسے اپنی ہی کولڈ ڈرنک کین سے 2 گھونٹ بھرے تھمائی تو ایدا نے فوراً سے پکڑ لی۔ اب یہ پیزا کھا کر واک کون کرے گا علی، باہر چلیں۔ آلیان نے باکس بند کر دیا کیونکہ وہ دونوں مل کر بھی بس ہاف پیزا کھا سکے تھے۔ واک کے بجائے ورک آؤٹ کر لیتے ہیں۔ ایدا اس کی بات کا مفہوم سمجھے سہمی، وہ کسی اچھے نیک موڈ میں تو ہرگز نہ تھا۔ وہ اٹھا اور باکس اور باقی بوٹلز اٹھا کر ایک کونے میں رکھتے وہاں لگی کینڈلز جلانے کے لیے اپنی پینٹ کی جیب، اپنی ٹراؤزر کی جیب سے لائٹر نکالنے لگا۔ ایدا بھی اٹھ کر اس کی طرف آئی تاکہ ان کینڈلز کو جلتا دیکھے۔ آلیان نے اپنی شرٹ ایک جھٹکے سے اپنے ہی دہان میں اتار کر پھینکی، شاید ٹینٹ کا درجہ حرارت بہترین تھا تو وہ سہم کر 2 قدم دور ہوئی۔ اسے یوں شرٹ لیس دیکھے جسم سارا ٹھنڈا پڑتا محسوس ہوا۔ وہ اس کی پشت کے پاس رکی تو دل چاہا ہاتھ بڑھا کر آلیان کے بیک مسلز کو چھو کر فیل کرے۔ وہ بیک مسلز کا شوقین تھا، تبھی جم بھی انہی کے لیے کرتا تھا۔ ایدا نے 2 بار ہاتھ بڑھایا پھر واپس کھینچ لیا، مگر تیسری بار وہ کوشش آنکھیں بند کر کے کرنے لگی، مگر تب تک وہ موم بتیوں کو جلا کر روبرو ہو آیا تو ایدا کے ہاتھ اس کے چسٹ پر جا لگا۔ ایدا کا ہاتھ اس کے چسٹ پر جا لگا۔ وہ آنکھیں فوراً کھولتی اس سے پہلے ہاتھ پیچھے کھینچتی۔ آلیان نے اس کا ہاتھ کھینچ کر ہتھیلی اپنے سینے سے لا جوڑتے دوسرے ہاتھ سے ایدا کو تھام لیا۔ یہ یہاں گرمی ہو رہی ہے نا علی؟ وہ دیکھ سکتا تھا ایدا کی گردن اور ماتھے پر قربت کے ڈر نمی لا رہے تھے۔ ابھی تو آگ لگے گی، پھر بھڑکے گی، تم جل مت جانا آج یہاں ہوتی تپش سے۔ وہ اس کے جواب پر نظریں یہاں وہاں گھمانے لگی۔ میں کیا کہہ رہی تھی، روم میں چلیں؟ سانپ کا ڈر ایک طرف کرے وہ پھر سے ہمت جمع کرتے بولی۔ آلیان نے اس کے مشورے پر نہ میں گردن ہلائی، تاکہ تم بھاگ کر واش روم گھس جاؤ۔ آلیان نے اس کے چہرے کی اور ذرا جھکتے پوچھا تو ایدا نے مسکراہٹ ہونٹوں میں چھپاتے صاف گوئی سے اقرار میں پلکیں جھپکائیں۔ تم سچ میں جانا چاہتی ہو؟ آلیان نے اس کی گردن کے گرد ہاتھ کی گرفت جماتے سہلا کر ٹھیک اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ایک بار پھر کنفرم کیا، مگر وہ مدہوش سا مسکراتی نفی میں سر ہلائے مزید اس کے سینے کی طرف سرک آئی۔ میں وہاں ہی ٹھیک ہوں جہاں آپ ہیں۔ وہ آنکھیں اس کے چہرے پر جمائے پرشوق نگاہیں علی کے چہرے پر جمائے بولی، آواز میں جذب اور دیوانگی کا عنصر تھا۔ مطلب تم شکار سیکھنے کی حامی بھر رہی ہو؟ علی نے اپنے مطلب کو فوراً بھانپتے یقین دہانی کروائی تو وہ مسکرا کر سر ہلا گئی۔ پھر تو مزہ آئے گا میری حسینہ، تو راضی اور رضا ہے۔ دیکھو، مرد کے اندر کا جانور زیادہ خطرناک نہیں ہوتا تو اس کا شکار بھی بہت ایزی ہے۔ آلیان نے اسے ذرا سامنے لاتے پیور شکاری بنتے چند گڑ تھمائے اور وہ آنکھوں میں شوخی، مستی اور حیا کی زیادتی کی گلال سمیٹے اس شخص کو دیکھے سب بھول چکی تھی۔ آلیان کے جسم کی حرارت کا اس کے دل کی دھڑکنوں تک میں اترنا ایک خواہش کو جنم دے رہا تھا۔ پھر اس خواہش سے بہت سی خواہشوں کے پھول کھل رہے تھے۔ اچھا کتنا ایزی ہے علی؟ وہ ان مدہوش اور خلوت برے لمحوں کو اپنی مسکراہٹ سے اور نشیلا کر رہی تھی۔ بہت زیادہ۔ تمہارا میری طرف بڑھتا ہر قدم اس جانور کو شانت کرتا جائے گا اور تمہارا ہر دور جاتا قدم اسے تمہارے لیے مہلک بنا دے گا۔ چوائس تمہارے پاس ہے کہ تم امن چاہتی ہو یا فساد۔ اپنے سینے سے جوڑے وہ ایدا میں اپنے الفاظ کی تمازت سے حدت جگانے میں کامیاب تھا۔ ایدا کے ہونٹوں سے کچھ دیر پہلے لپٹی مسکراہٹ اب ایک نشاط پرور سنجیدگی میں بدل گئی۔
آپ تو ڈرا رہے ہیں مجھے آلیان یلدرم۔ ایدا کی پلکیں شرم سے جھکی۔ وہ شرما رہی تھی کیونکہ جانتی تھی اب اس کے فرار کام نہیں آنے والے۔ آلیان نے اس کی گردن کے گرد سامنے کی جانب ہاتھ لپیٹ کر اسے جس طرح خود کو دیکھنے پر مجبور کیا وہ خود میں ہی قیامت تھا۔ اب ہمارا رشتہ ڈرنے ڈرانے والا نہیں ہے، سکون دینے اور لینے والا ہے۔ تمہیں یہ ڈر خوف اس ٹنڈ سے باہر دھکیلنے ہوں گے اگر تم بھرپور راحت سے ملنا چاہتی ہو ایدا۔ اس کے نرم ہونٹوں پر ملائم خمار میں ڈوبی آنکھیں جماتا، وہاں سے اس کے رخساروں کی نرماہٹ آنکھوں سے ایک ایک انچ سے چھو رہا تھا کہ وہ یوں ہی بنا اس کے کسی محبت برے اقدام کے بھی گلفام ہو رہی تھی۔ بھرپور راحت کیسی ہوگی یہ جاننے کو تو وہ بھی بے قرار تھی، پر کیا جسم و جان کو ملتی بھرپور راحت کو وہ اپنے حوصلوں کے برابر پا سکے گی یا نہیں؟ شاید نہیں۔ آپ کو میری موجودگی سے پیار ہے بس۔ اس کی دسترس میں خود کو سونپنے سے پہلے یوں ہی ایک سوال ان گہری حسین آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ بیٹھی۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ جیسے اس لڑکی کو فدا ہونے کے لیے اس سوال کا خوبصورت ترین جواب درکار ہے۔ مجھے تمہاری ہر سانس سے پیار ہے۔ ایک نرم سی پیش رفت بے خود ہوتے ان سوالی ہونٹوں کی جانب کرتے آلیان نے اسے اپنے بس میں کر لیا۔ کیا وہ اب فرار ہو سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ یہ جواب میری سوچ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ پھر بھی پوچھ رہی ہوں، کیا آپ کو صرف میرے اپنے پاس موجود ہونے سے پیار ہے، مجھ سے نہیں؟ وہ اس کے جذبات کے آگے بند لگا کر ظلم ڈھا رہی تھی، پر اسے خود کے جذبات کو تسکین دینی تھی۔ جب تم مجھ سے دور تھی، تمہاری شادی طے ہو رہی تھی، تب میرا دل چاہتا تھا پوری دنیا کو آگ لگا دوں۔ میں اپنے ان ہاتھوں کو دیکھتا تھا جو حالی ہو کر مجھے اذیت دیتے کیونکہ ان میں تمہارے ہاتھ چاہیے تھے۔ وہ تمہاری غیر موجودگی میرا سانس روکتی تھی۔ میں نے گارڈین بننا چنا کہ چلو کسی بہانے تو تمہیں اپنے قریب رکھوں۔ تمہاری خوشی میں نہ بھی بن سکا تو کسی ایسے کو بناؤں گا جو واقعی ضمیر کا مستحق ہوگا۔ لیکن اندر قیامت برپا تھی۔ اپنے ہاتھ سے تمہیں کسی اور کو تھما دیتا تو مر جاتا۔ بلا ہو نازلی کا جس نے میری خواہش کے عین مطابق مجھے حکم دیا کہ تمہیں اپنا لوں۔ پھر بھی میں نے اپنے اور تمہارے بیچ فاصلہ رکھا کہ کہیں تمہیں یہ نہ لگے میں تمہارے لیے کس قدر مر رہا ہوں۔ ایسے تم اپنے جذبات کے بجائے میرے جذبات کو اہمیت دیتی اور کبھی کھل کر مجھ سے پیار نہ کر پاتی، نہ اظہار۔ وہ یہ سب بولتا گیا اور ایدا کی آنکھوں میں محبت کا جہاں اترتا گیا۔ آپ کو پتا تھا میں آپ سے پیار کرتی ہوں؟ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے علی کو دیکھ کر بولی۔ آواز کانپی اور باہدہ یہ جملہ اس نے پہلی بار یوں کہا تھا۔ ابھی پتا چلا باہدہ کہ تمہیں مجھ سے پیار ہے اور یقین بھی آ گیا۔ وہ اپنی کمزوری خود ہی آلیان کے ہاتھوں میں تھما چکی تھی، لیکن وہ اپنی اس بے اختیاری کو اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت بھول بلا شبہ کہہ سکتی تھی۔ اور جب پتا چلے کہ آپ کی بیوی آپ سے بہت 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 پیار کرتی ہے تو کیا جواب دیا جاتا ہے؟ وہ آلیان کی گردن کی طرف ہار کی طرح بازو حائل کر گئی اور وہ اسے کمر سے دونوں ہاتھوں سے ہولڈ کرے اپنے اتنے قریب آ جانے پر آنکھوں ہی آنکھوں سے راہتا نظر آیا۔ تو امید کی جاتی ہے کہ وہ آپ کی کسی قسم کی دیوانگی کو رد نہیں کرے گی۔ آلیان نے شوخ و بے خود ہوتے جواب دے کر جانے ایدا میں کتنے جذبات بے چین کر دیے۔ تو دکھائیں اپنی دیوانگی۔ وہ بے خوف ہوئی، اور جب من پسند عورت آپ کی قربت میں بے خوف ہو جائے تو وہ سر سے پیر تک صرف آپ کی ہوتی ہے، انگ انگ سے سراہے جانے کی منتظر۔ آر یو شور؟ اس کی اس طرح کی جان لیوا بے باکی پر علی نے اس کی ٹھوڑی پر لب رکھے۔ وہ بے باک حسینہ اتنے گدگداتے لمس پر گلاب ہوئی۔ ایسے نرمی اور محبت سے چھوئیں گی تو میں آپ کی مرضی اور خواہش جیسی بن جاؤں گی۔ وہ ان غربت کے اثر سے گلابی ہوتی آنکھوں میں جھانکی اور ایک نرم سی گزارش کی۔ بہت سا مان تھا اس سرگوشی میں اور وہ مان نبھانے میں بہت ہی اچھا تھا۔ اس نے اسی نرمی سے ایدا کی سانسوں کے سنگم پر سانس لی تو وہ دو جسم ایک قالب میں ڈھلنے کی شروعات ہوئی۔
روشنیوں کے ہالے رہ گئے اور وہاں مان نبھائے جا رہے تھے جن کی لو ان دو کے جسموں کی ساری حرارت اپنے اندر جذب کرنے والی تھی۔ تم نے پورا معاف کر دیا اسے؟ وہ واپس آ گئے تھے۔ کافی دیر ہو گئی تھی پر انہیں آنا پڑا کیونکہ دلارا حد سے زیادہ ٹھنڈ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ چینج کرنے گئی تو باران نے بھی ذرا سہیلی کی حیریت کو کال کی جو اس وقت بھی توران کے پاس ہاسپٹل ہی تھی۔ وہ سو رہا تھا پر اس نے عیشا کا ہاتھ زور سے پکڑ رکھا تھا۔ شاید وہ سمجھ رہا تھا اب بھی وہ بھاگ سکتی ہے، جبکہ اس کے دل اور روح کو وہ آدمی اس حال میں بھی جکڑے ہوئے تھا۔ معافی تو معافی ہوتی ہے باران، کچھ لوگ پوری ہی ڈیزرو کرتے ہیں۔ باران جیسے توران، تم یقین کرو کہ وہ سوتے ہوئے ایک چھوٹا سا معصوم بچہ لگ رہا ہے۔ اس وقت عیشا اس کی دوست کم ایک مدہوش آنکھوں والے کی پاگل شیدائی زیادہ لگ رہی تھی۔ تبھی تو باران کاؤچ پر نرم انداز میں بیٹھتے مسکرایا تھا۔ زیادہ پیار آ رہا ہے؟ مطلب دلارا کو کہوں کہ بہن بھائی کی امید رکھے؟ باران کی شرارت جاگی جبکہ عیشا کا چہرہ خواہ گرم ہوا۔ توران کم تھا کہ یہ بھی شروع ہو گیا۔ یہ پہلے ہی تیار ہے، تم کسر پوری کر لو، شاباش، مجھے بس نانی بننا ہے۔ عیشا نے اسی گھبرائے لہجے میں حتمی فیصلہ کیا۔ تو کس کتاب میں لکھا ہے کہ عورت ایک ہی وقت میں ماں اور نانی نہیں بن سکتی؟ اپنا سوچنا شروع کرو لڑکی۔ عیشا نے پریشان ہوتے باران کی بات سنی کہ یہ آدمی سے کس طرح اکسا رہا ہے۔ دنیا کیا کہے گی؟ وہ سخت مضطرب ہوئی جبکہ دنیا کے ساتھ چلنا اور ان کی خوشنودی پانا دونوں ہی باران کو ناپسند تھا۔ دنیا تو کسی حال میں کسی کو خوش ہونے نہیں دیتی۔ کیا ہم دنیا کی پرواہ کریں اور اپنی خوشی اور اپنا سکھ کھو دیں؟ ہرگز نہیں۔ وہ سنجیدہ اور نرم لہجے میں سے سمجھا رہا تھا۔ عیشا کی فکریں بس یہی آدمی ہٹا سکتا تھا۔ کیا دلارا سے تمہیں یہ سکھ ابھی چاہیے؟ عیشا کی آنکھیں خواہ جذباتی ہوئیں۔ یہ سوال وہ باران سے بآسانی کر سکتی تھی کیونکہ وہ جنس کی قید سے آزاد ہمیشہ ایک دوسرے کے ہمدرد رہے تھے۔ وہ معصوم سا بچہ ہے، میری خواہش ایک طرف، لیکن میری دعا اس کے حق میں ہے کہ وہ جب اس ذمہ داری کو سنبھالنے لائق ہوگی تبھی اسے یہ سکھ ملے۔ ویسے تمہیں اگر اپنے ان پر پیار آ رہا ہے تو بے فکر ہو کر آنے دو۔ اب مزدور خاندان کو بھی تو اگلا وارث چاہیے اور ان کا خاندان بس توران کی میل اولاد ہی آگے بڑھا سکتی ہے۔ عیشا کو ایک پل لگا جیسے یہ بھی توران سے ملا ہے۔ اسے یقین آنے کے لیے سوال کرنا پڑا، تم دو ملے ہوئے ہو نا؟ عیشا کو شدید شک ہوا۔ باران مسکرایا، کیا کر لو گی بہن اگر ملے بھی ہوئے ہیں تو؟ وہ ڈھیٹ بنا بولا تو وہ اداس سا مسکرا دی۔ خوش رہو بس دونوں۔ یہ بتاؤ وہ توران سے مل کر گئی تو کیا جذبات تھے اس کے؟ کیا سچ میں اسے بابا سے مل کر سکون پہنچا؟ عیشا کی بے چینی اور یوں فکر باران کو اچھی لگی کہ وہ توران کے پاس ہونے کے باوجود دلارا کو نہیں بھولی۔ وہ دلارا کے لیے ایسی ہی سب کی اہمیت و توجہ چاہتا تھا۔ ہاں وہ مطمئن ہے اور قدرے خوش بھی، لیکن بہرحال ابھی اس کا دل پورا راضی نہیں، یہ سمجھو۔ ممکن ہے جلد وہ تم دو کی بھی دلارا بن جائے، باقی میں ہوں تم دو کے لیے راستے ہموار کرنے کو، اب اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ باران کے یوں ساتھ رہنے اور ساتھ کا یقین دلانے نے ہی عیشا کو اب تک پہاڑ سا بنا رکھا تھا اور وہ باران کا شکریہ کبھی ادا نہیں کر سکتی تھی۔ تم نہ ہوتے تو کیا ہوتا ہمارا باران؟ وہ یہ کہتے جسے خوف سے جھرجھری لے بیٹھی۔ اس پر باران کو لگا اب اپنی اہمیت مان ہی لے کہ وہ کتنوں کا حوصلہ ہے۔ اگر تم اسے اوور کانفیڈنس نہ کہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نہ ہوتا تو دلارا نہ ہوتی۔ اف، اپنی اہمیت کا ایسا اعتراف واقعی حسین تھا۔ عیشا بھی اس کے اعتراف سے متفق تھی۔ سچ میں ایسا ہی ہوتا۔ اس کے ساتھ رہنا، تم بہت اہم ہو ہم سب کے لیے۔ اپنی ذات سے جتنی ناراضگی ہے اب تم بھی ختم کر دو۔ کبھی کسی درد میں نہ دیکھو تمہیں بھائی، ہمیشہ میری بیٹی کے ساتھ رہو۔ چلو پھر بات ہوتی ہے ورنہ میں جذباتی ہو جاؤں گی۔ عیشا نے اس کی اہمیت سے باور کرواتے اپنی بکھرتی سی آواز سنبھالی اور مسکرا کر تاکید کرتے سے بائے کہا،
اور تبھی باران نے دلارا کو چینج کرے نائٹ سوٹ میں جمائیاں لیتے باہر روم میں آتا دیکھے۔ فون سکرین آف کی اپنی طرف ہی چلی آتی، کھلے بالوں والی ابصرا کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا، جسے تھامے وہ فوراً سے پہلے اس کے پہلو میں آسودگی سے آ بسی۔ تمہارے یہ بال کھلے ہوں تو تمہیں سارا چھپا دیتے ہیں۔ اس کے معصوم سے شکوے پر مسکرائی اور اپنے ہونٹ باران کے کان سے جوڑے۔ تم سارا دیکھ چکے ہو مجھے، تو اب چھپ کر بھی چھپ نہیں سکتی میں۔ اس کی دگنی شریر سرگوشی باران کو اس کی اطراف بازو غائل کر کے اپنے قریب سرکانے پر مجبور کر گئی۔ کیا بات ہے، تھکی لگ رہی ہو؟ اس کے بال سمیٹے اس کی بجھی بجھی آنکھیں دیکھنے لگا۔ نیند سی لیے وہ اسے جواباً دیکھتی شرارت برا مسکرائی۔ میں بس تمہیں دیکھ رہی ہوں پیار سے۔ باران نے اس کا دیکھنا دیکھ کر اسمائل پاس کی۔ یہ بتاؤ، تم نے 2 منتھ اپنی میڈیسن لی تھی دلارا، پیریڈ پین والی؟ دلارا نے اسے دیکھتے اداس ہوتے نفی کی۔ باران کا موڈ دفعتاً بگڑا۔ نہیں، میں نے پھینک دی تھی غصے سے، دلارا نے غمزدہ ہوتے بتایا۔ تو باران نے گھور کر اس لڑکی کو دیکھا کہ یہ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ واٹ؟ پین سہتی رہی ہو، اپنے آپ کے ساتھ میرے پیچھے اتنا گندا سلوک بھی کیا؟ وہ برہم ہوا تو دلارا کی جان سے نکلی کہ کہیں اس وقت جب وہ اس کے سینے لگ کر لمبی نیند لینا چاہتی ہے وہ خود سے محروم نہ کر دے۔ اسے سٹمک پین ہونے لگا تھا تبھی پھینک دی۔ ایک تو تمہارے نہ ہونے کی وجہ سے چڑچڑی ہو رہی تھی، اوپر سے جگہ جگہ اٹھتے درد مجھ سے برداشت نہیں تھے، پھر تم بھی تو نہیں تھے جس کا ڈر ہوتا اور میں میڈیسن کھاتی۔ دلارا نے سر جھکائے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف یوں کیا جیسے یہ اعزاز کی بات ہو۔ تم میرے ڈر سے اپنا خیال رکھا کرو گی کیا دلارا؟ میں کبھی اوجل ہوا تو یوں میری جان کو تکلیف دو گی؟ وہ اس شخص کے خود میں اپنی جان ہونے کی بات پر مسمرائز بھی ہوئی اور افسردہ بھی۔ کبھی اوجل ہی مت ہونا۔ اس کے پاس آسان حل تھا باران کو لاجواب کرنے کا۔ نہیں ہو رہا، لیکن مجھے بہت غصہ آ رہا ہے جو تم نے میڈیسن نہیں کھائی۔ 2 ماہ میں تم نے پتہ نہیں اپنے اندر کون کون سا مسئلہ بنا لیا ہوگا۔ ایسے تو بیبی نہیں آئے گا دلارا۔ وہ اب سمجھی یہ صدمہ بیبی نہ آنے کا ہے۔ ہاں جانتی تھی اسے چڑھا دے گی، پر پھر بھی شرارت پر اتری اور دبا سا ہنسی بھی۔ تو پھر میں میڈیسن نہیں کھانے والی مزید بھی؟ دلارا نے دانتوں کی نمائش کی۔ میری خوشی کا ذرا خیال نہیں؟ وہ روٹھا تو دلارا نے اپنی شرارت فوری ترک کی۔ تمہاری خوشی ہی بس خوشی لگتی ہے مجھے، یقین کرو۔ میں کھا لوں گی میڈیسن، انقرہ واپس جاتے ہی سٹارٹ کر دوں گی۔ تمہیں جو مجھ سے چاہیے وہ سب لے لو۔ دلارا اسے ذرا بھی اداس نہیں دیکھ سکتی، یہ باران نے اس لمحہ محسوس کیا۔ اس کی گرفت بھی شدید ہوئی اور بے اختیار بازوؤں کا حصار بھی دلارا کے گرد تنگ ہوا۔ اور بدلے میں تمہیں کیا چاہیے مجھ سے؟ اس کے رخسار کی نرماہٹ ہاتھ کی پوروں سے محسوس کرنے کے بیچ دلارا کی ٹھیک گرے آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ چہرے بے حد نزدیک تھے کہ ایک دوسرے کی سانسوں کی تازہ مہک تک سانسوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ بس یہ کہ مجھے اپنے بنا ایک دن بھی رہنے کا مت کہنا اور نہ مجھ سے امید رکھنا اس کی۔ وہ صاف گوئی سے شرط رکھ گئی۔ باران نے کچھ لمحے سے بس دیکھا، حالانکہ اس شخص کا دیکھنا بھی چھو کر سندل کرنے جیسا دل فریب تھا۔ مجھے قبول ہے۔ 3 لفظ 3 الگ الگ اعتراف سے جڑے تھے۔ وہ مبہم سا مسکرائی، باران کے لمس پر گدگدائی۔ سانسوں کا اختیار ضبط ہونے پر روح تک کانپ گئی، پھر رہائی پاتے ہی وہ اس کا چہرہ خمارآلود آنکھوں میں بھر گئی۔ کیا؟ اس نے دلچسپی سے سرگوشی میں پوچھا۔ ہمیشہ سر پر سوار سی تم؟ اس کے رخسار کو جس محبت سے چوم کر باران نے یہ شرارت کی وہ کوئی احتجاج بھی نہ کر سکی، معصومانہ سا گھوری۔ میں تمہیں تنگ کرتی ہوں کیا؟ ڈرامائی انداز میں گرے آنکھیں اداسی سے بھرتے اس کے مزید نزدیک سمٹے منمنائی۔ ہاں، اس وقت بھی کر رہی ہو تنگ، اور مجھے اس کی سزا دینی ہے تمہیں۔ کہو تم بالکل ٹھیک ہو تاکہ
وہ اس کے بولنے سے پہلے ہی اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی سے چپ کروا گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ دگنی طلبگار محسوس ہوئی تھی۔ دوسرے لفظوں میں تم یہ کہہ رہی ہو کہ تمہیں سزا چاہیے مجھے تنگ کرنے کی؟ باران کی بہکی بہکی نظریں دلارا کی جان نکالتی تھیں، تب بھی سے بے حد مرغوب تھی۔ اس کے پورے وجود کا خوش آمدید کرتا احساس دلارا کو نہال کرتا۔ وہ بس اسے چاہتا تھا اور بے پناہ چاہتا تھا۔ جو دل آئے کرو، بس تم دکھائی دیتے رہو مجھے۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپاتی آنکھیں موند گئی، اور باران یلدرم نے جس طرح مسکرا کر اس کی خوشبو انہیل کی لگ رہا تھا، وہ خود کو پورا ٹرن آن کر رہا تھا۔ اب آپ بہت فٹ لگ رہے ہیں۔ کل فائنل چیک اپ کے بعد آپ کو ہم ڈسچارج کر دیں گے، پر پلیز زخم ابھی مکمل ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا، تو پراپر ریسٹ کیجیے گا مسٹر توران۔ اس وقت لگ بھگ 1 بج رہا تھا جب توران کا چیک اپ کرنے کے بعد اس کے ڈاکٹر نے اس کی طبیعت کو لے کر اچھی خبر دی۔ عشا بھی اس کے پاس ہی تھی۔ توران کے ہارٹ کی کنڈیشن بھی اس کو گولی لگنے کے بعد ایگزامن کی گئی تھی اور پیس میکر کی بھی جانچ کی گئی تھی۔ ہارٹ بہتر کنڈیشن میں تھا، اگر ویک تھا بھی تو پیس میکر سے آرٹیفیشل مضبوطی دے رہا تھا۔ اس کے ہارٹ کی کنڈیشن کیسی ہے؟ عشا کے سوال پر توران بھی خوشگوار حیرت سے دیکھنے لگا، اور وہاں موجود کارڈیولوجسٹ بھی عشا کی طرف دیکھنے لگے۔ کافی بہتر ہے۔ پیس میکر ان کی سلو ہارٹ بیٹ کو ریگولیٹ کرنے میں مدد دے رہا ہے۔ سب نارمل ہے، لیکن احتیاط بہترین علاج ہے۔ آپ نے ان کے کھانے پینے اور کھائی جاتی میل اماؤنٹ کو کنٹرول کرنا ہے، اور یہ پیس میکر ریموو ہو جائے گا اگر یہ اپنا بھرپور خیال رکھیں ان فیوچر۔ وہ دونوں ہی اس خبر پر ایک سا مسکرائے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ کچھ دیر تک ڈاکٹر جب چلے گئے تو وہ اس کے پاس بیٹھتے ہی اس کا ہاتھ زور سے پکڑے یوں مسکرائی کہ ابھی آنکھیں چھلک پڑیں گی۔ تم نے سنا، اگر تم اپنا خیال رکھو گے تو یہ پیس میکر تمہارے اندر سے ریموو کر دیا جائے گا۔ میں اس مشین کو تمہارے اندر بہت مشکل سے برداشت کر رہی ہوں۔ تم خیال رکھو گے نا اپنا؟ اس عذاب سے جان چھڑواؤ گے نا اپنی میرے لیے توران؟ عشا نے زندگی میں پہلی بار اس سے کچھ مانگا تھا۔ جان سے بڑھ کر بھی کچھ ہوتا تو وہ انکار نہ کرتا۔ پھر سے میرا سینہ 2 حصوں میں کٹا برداشت کر لو گی؟ یہ جب تک میرے اندر ہے میرے دل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تمہیں پتا ہے نا میں کتنا موٹی اور مغرور ہوں، دل پر لے جاتا ہوں رویے، اور تم مجھے ابھی بہت تڑپاؤ کی جانتا ہوں، تو اسے اندر ہی رہنے دیتے ہیں۔ تم سے اور دلارا سے بچھڑنے کا رسک بڑھ جائے گا اگر یہ میرے دل کے پاس سے ہٹ گیا۔ بولو اب بھی تم اس کا ریموول چاہتی ہو؟ وہ اس کے لفظوں سے خوفزدہ ہوئی، فوراً نفی کی کہ وہ اسے اب سوئی جیسی تکلیف بھی نہیں ہونے دے سکتی۔ میں تمہیں نہیں تڑپاؤں گی توران، وہ عہد کر رہی تھی۔ ایسا ہے جو اس لڑکی کے ہاتھوں سے اچانک سرزد ہوا۔ دور نہیں رہو گی مجھ سے؟ دور نہیں رہو گی مجھ سے؟ وہ کچھ زیادہ ہی پھیل رہا تھا۔ عشا نے سرد نظروں سے اسے دیکھا اور محسوس کیا وہ اس کے اتنے قریب ہے کہ ہل بھی نہیں سکتی جب تک وہ خود اجازت نہ دیتا۔ کیا بچپنا ہے یہ توران؟ اس کی گرفت میں مچھلی آواز بے گھر سی گئی۔ دیکھا، ریموول کینسل، اور میں خیال بھی نہیں رکھوں گا اپنا۔ اسے آزاد کرے منہ بنا کر پیچھے ٹیک لگا گیا، جبکہ عشا کے کانوں سے غصے کے سنگ دھواں نکلا کہ کس قسم کا بلیک میلر آدمی ہے یہ۔ میں قریب آؤں گی۔ وہ اس کی دھمکی سے فوراً پگھل کر بیان بدل گئی۔ توران نے اس کا ہاتھ پکڑے عاشقانہ مسکراہٹ لیے ہونٹوں کے قریب کیے چوما تو اس کے یوں شدید لمس پر کسمسائی۔ قریب رہو گی ہر وقت۔ وہ استحقاق ایسا جما رہا تھا جو جان پر بن سکتا تھا۔ زیادہ فری مت ہو، ہافکی سے ڈانٹا گیا۔ یا فری کرو یا مرتا دیکھو مجھے میری جانا۔ صفاقی کی حد ہوئی، وہ بس نخرے اٹھوانے کے موڈ میں تھا۔ توران، وہ رحم طلب ہوئی، پر وہ واقعی بلا کا ضدی نمونہ تھا۔ گردن نفی میں ہلائے اس سے کم پر ماننے سے انکار کر گیا۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج آپ
کو لوی ڈوی اور گولڈی سی ایپیسوڈ یقیناً اچھی لگی ہوگی، تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ اسپیشل ہونے والی ہے، اور یہ ہوگی آئی تھنک 5th لاسٹ یا 4th لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی نیکسٹ۔ تو کیا ہونے والا ہے، دھماکہ ہونے والا ہے، کون سا والا ہونے والا ہے، اور محمد سلمان کا کیا انجام ہونے والا ہے، اس کے علاوہ ہونے والا ہے ہمارا اور براق کا نکاح۔ تو بہت ہی زبردست اور نکاح اسپیشل ایپیسوڈ ہے، بہت ہی کیوٹ اور بہت ہی رومانٹک ہوگی اور بہت زیادہ شاکنگ اور تھوڑی سی ایموشنل بھی ہوگی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔